बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पर आन पहुंचा है कि पाकिस्तान पर लगभग 2 दहाइयों से हुक्मरान करने वाले हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम को ताने मार रहे हैं। उनको ये जतलाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी आवाम नहीं बल्कि भिखारी हैं। क्योंकि मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपने भिखारीपन को ख़त्म करना होगा। हमारे वज़ीर आज़म चीख चीख कर हमें ये बता रहे हैं कि जब भी वो बैरून मुल्क जाते हैं तो उनको कितने तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं पैसे लेने के लिए। जब वो किसी भी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर गोरों की शक्ल पर ये लिखा होता है कि लो जी आ गया हमसे पैसे मांगने के लिए। वो पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की आवाम को भिखारी कह रहे हैं। उनके इस ताने से सवाल जन्म लेता है, और सवाल ये जन्म लेता है कि बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया हमें भिखारीपन ख़त्म करना होगा, लेकिन हमें भिखारीपन किसका ख़त्म करना है? पाकिस्तान के हुक्मरानों का भिखारीपन ख़त्म करना है या पाकिस्तान की आवाम का भिखारीपन ख़त्म करना है? क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है उसका तो देने वाला हाथ है, उसने हुक्मरानों को दिया ही दिया है। टैक्स की मद में दिया, तनख्वाहों की मद में दिया, मरात की मद में दिया, यहाँ तक कि इन हुक्मरानों के जितने शशके और प्रोटोकॉल्स हैं, मरात है, बेसिक सैलरी है, ये बैरून मुमालिक से आए कर्ज़ों से नहीं दी जाती है बल्कि पाकिस्तान की उसी आवाम के टैक्स के पैसों से दी जाती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव खड़े होकर के भरे मजमे में और नेशनल टेलीविज़न ये बता रहे हैं कि ये भिखारी हैं और हमें अपना भिखारीपन ख़त्म करना होगा। मैं आज मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ये पूछती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की आवाम ने कब आपको गन पॉइंट पर कहा है कि जाए फलाने मुल्क में जाकर के दौरा करें और वहां जाकर पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे? मैं आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये पूछना चाहती हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी काबीना तो 100 तक पहुंचा दी, उनको मराद देने में आपने रत्ती भर भी देर नहीं की, रत्ती भर भी आपने कमी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का जो टैक्स नेट है वो आपने नहीं बढ़ाया। वही मिडिल क्लास लोग जो कि टैक्स दिए जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर डबल ट्रिपल टैक्स लगाते चले आ रहे हैं, और फिर उन्हीं को ताना दिया जाता है कि वो भिखारी हैं और आपको भिखारीपन से अपनी जान छुड़ानी चाहिए। एनीवेज जी, ये आज का सवाल मैं अपने पैनलिस्ट के लिए छोड़ूंगी कि पाकिस्तान की कौम, जिसको मैं एक अजीम कौम मानती हूँ, मैं जिसको एक ऐसी कौम मानती हूँ जिसका लेने वाला नहीं देने वाला हाथ होता है, उसको भिखारी कहना एक नेशनल टीवी पर आकर के भरे मजमे में, क्या ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सूट करता है, जचता है कि नहीं जचता? मैं अपने पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल इम्तियाज़ आलम साहब, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल निहाल हाशमी साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करें फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुकूमत को, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं निहाल भाई आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। निहाल भाई, अच्छा लगा भिखारीपन भिखारीपन भिखारीपन, तरले मिन्नतें करना, किसने बनाया है शहबाज शरीफ साहब को या इस मुल्क के वज़ीर आज़म को भिखारी? किसने कहा है उनको कि जाए फलाने मुल्क में और जाकर के पैसे इकट्ठे करें? एक दफ़ा खुद तो भिखारीपन को तर्क करें, फिर देखें मज़े ही मज़े आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भिखारीपन का जो आपने आज एजेंडा रखा है, ये शहबाज साहब ने नहीं किया है, ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया है, ये बहुत पहले शुरू हो गया था। अगर आप पाकिस्तान को हल ही करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की तारीख हमें बहुत ही सच्चाई से मुताला करना चाहिए और देखना चाहिए हमने किस मद में कितने पैसे लिए और कब लिए और कहाँ खर्च किया और किन लोगों ने लिए और कहाँ खर्च किया और क्या क्या हमने शराइत पे ये कर्ज हासिल किए और वो कर्ज किस किस मद में खर्च हुआ और हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। कोई भी नहीं चाहता कि कोई उसे भिखारी कहे या कोई जाके भीख मांगे, मगर जब ऐसे हालात में आप हुकूमत किसी को दें जहाँ पे नाने शबीना के लोगों को लाले पड़ जाए, जहाँ पे रोज़मर्रा के अखराजात के लाले पड़ जाए, और सबसे बढ़ के हमें ये भी जायज़ा लेना पड़ेगा कि कौन लोग हैं वो बाबू बैठे हुए सरकारी ऑफिसेज में, मिशनरीज जो बैठी हुई है फाइनेंस में, FBR में या मुख्तलिफ जगहों पे, जो हमें भिखारी बनने पे मजबूर करती है। किन अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, किन के घर में एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं जो गाड़ियां हमारे टैक्सों से खरीदी जाती हैं, किन को पेट्रोल हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से दिया जाता है, किन के बिजली का घर का बिजली बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, सारी चीज़ हमारे
جو لوگ یہ سارے سہولت مفت استعمال کرتے ہیں وہی لوگ اپنے سہولت کے لیے ہم جیسے جو عوام ہیں جو سرکار کے ملازم نہیں ہے سرکار کو دیتے ہیں ٹیکس وہ ہمارے لیے ٹیکس بنا دیتے ہیں تاکہ ان کے گھر کے معاملات ان کی زندگی کے معاملات بہتر ہو سکیں اور اسی طرح سے وہ اس میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم پیٹ کاٹے اگر ہمیں 2 وقت کی روٹی کے بجائے 1 وقت کی روٹی ملے وہ کہتے نہیں ہم 2 وقت کے جگہ 4 وقت کھائیں گے. تو ان کے جو تللے مللے ہیں اس کی قیمت ہم پاکستانی قوم ادا کرتی ہے. تو آپ اس پہ پروگرام ضرور کریں کہ وہ عوامل کون سے ہیں وہ کون سی ضروریات ہے جس کو ہمیں لازمی پورا کرنا ہے وہ کون سے ایسے شہزادے کون سے ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو ہمارے یہ ایسے ہی ہے. پاکستان کے بارے میں ایک کہاوت ہے کہ ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ جا کے سرکار کے لوگ کھانا کھاتے ہیں اور بل ادا کرتا ہے وہاں کے غریب عوام. تو ہمیں یہ ساری چیز دیکھنا ہے. اب اگر یہ بارے گراں شہباز شریف صاحب پہ آیا ہے اور اگر بل ادا نہیں کر رہے ہیں اگر بل ادا نہیں کر رہے ہیں تو بیرون ملک سے یہ خطرہ ہے کہ آپ کے اثاثے کو ضبط کر لیا جائے آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا جائے آپ کو ایک ناکام ملک ڈکلیئر کر دیا جائے. تو پھر روزمرہ کے کام کو چلانے کے لیے اگر شہباز شریف صاحب شب روز محنت کر رہے ہیں کسی جگہ اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم بھیک پہ ہی پلیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں. اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں پاکستان کے جتنے ہنرمند ہیں پاکستان کے جتنے قابل لوگ ہیں پاکستان کے جو اپنے سرمایہ کار ہیں اور اس کی ایک وجہ کیا ہے ہمارے یہاں کئی وقت میں سرمایہ کاری کو ہم نے حوصلہ افزائی نہیں کی. ہم نے نیشنلائزیشن سے لے کے بھتے اور بہت سارے ایسے کلچر ہم نے انٹروڈیوس کروا دیا جس کی وجہ سے جو ہمارا نیشنل سرمایہ کار ہے وہ بھاگ گیا اس ملک سے. ہمیں ایسے ماحول کو فراہم کرنا ہے جو نواز شریف صاحب نے کیا تھا کہ ڈکیتی چوری اغوا برائے تاوان لا لیسنس ختم کیا جاتا ہے. ہر سرمایہ دار چاہتا ہے کہ اس کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ ہے. تو ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس لیے یعنی مدعا یہ ہے کہ بھائی عوام جو ہے اس بھکاری پن کے ذمہ دار نہیں ہے when it comes to نہال ہاشمی صاحب. مجھے الاؤ کریں نہال بھائی آگے بڑھنے کے لیے. امتیاز عالم صاحب نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے. امتیاز صاحب آج جسٹ این ایڈڈ انفارمیشن آج سعودی عربیہ نے $2 ارب پاکستان کو دیے ہیں پاک کرنے کے لیے. پاک کرنے کا ظاہری سی بات ہے مطلب یہی ہے کہ دکھانے کے لیے دیے ہیں اور جب سے وہ $2 ارب آئے ہیں تب سے شہباز شریف صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لمحہ فخریہ نہیں لمحہ فکریہ ہے. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بھکاری پن ہم سنتے ہیں پاکستان کی عظیم قوم کو بھکاری قوم بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے کون ہے رسپانسبل سر؟ ریاست ذمہ دار ہے جو عمرا کا جو قبضہ ہے وہ ذمہ دار ہے. یہ سب پارٹیاں جو بھکاری لگی ہوئی ہے کہ خود بھکاری ہے یہ سب ان کے زمانے میں سب ڈیفیسٹ جو فائنینسنگ ہوتی ہے یعنی خسارے کی سرمایہ کاری یا بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں اپنے غیر پیداواری خرچوں کو پورا کرنے. اتنی بڑی ریاست بنا دی ہے. وزیر اعظم آپ نے ذکر کیا ان کی وزارت ان کے پاس 100 سے زیادہ وزیر مشیر ہیں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ 8ویں ترمیم کے بعد 6-7 سے زیادہ وزارتیں مرکز میں ہونی ہی نہیں چاہیے. کچھ 100 کے قریب ڈویژن ہے جو بند کر دینے چاہیے. اس سے کافی خسارہ کم ہو سکتا ہے. یہ جو 4000 ارب روپے عمرا کو سہولیات دی ہوئی ہیں وہ آپ ختم کر دیتے اسی بجٹ میں ختم کر دیتے. آپ جو ٹیکس لے سکتے ہیں صرف ریٹیل سے اور اسٹیٹ سے وہ کوئی 2000 ارب روپے ہے جو آپ لے سکتے ہیں. آپ کوئی 350 ارب روپے کے قریب 300 ارب روپے کے قریب ذمہ داروں سے لے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب عمرا کا قبضہ ہے. یہ صرف کھاتے ہیں اور یہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے مفت خور ہیں اپنا حصہ ملک کی ترقی میں ڈالنا نہیں چاہتے. پھر یہ کہ ہم نے اتنی بڑی اسٹیٹ بلڈ کر دی ہے. چھوٹا سا یہ ملک ہے جغرافیائی حساب سے جس کی آبادی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جس کے پاس ذرائع نہیں ہیں. ایسے ہم لگے رہتے ہیں چشمہ پھوٹ جائے گا. اگر میں نے وہ بھی شعر جو سنایا آپ نے علامہ اقبال کا ہمارے وزیر اعظم صاحب پڑھ رہے تھے کہاں سے چشمے نکل آئیں گے بھائی. ہم مینو سلوا کا انتظار کب تک کرتے رہیں گے اور یہ جو ہم عجوبے ہیں یہ جو میریکلز ہیں ان کا کب تک انتظار کرتے رہیں گے. ہم نے اپنے 4 کروڑ لوگ ہمارے بے روزگار ہیں. ہماری آدھی 40% سے زیادہ آبادی غربت کے نشان سے نیچے چلی گئی ہے.
ہمارے نوجوان بے-روزگار ہیں، ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ہمارے آپ دیکھیے نا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ بڑی وہ قوم ہے، بڑی ہنرمند قوم ہے، کون سی ہنر ہم سکھا رہے ہیں؟ کتنوں کو ہم نے ہنر سکھایا ہے؟ ہم چین سے تعلقات بناتے ہیں، ہمارے منصوبے ہم خواہش کرتے ہیں کہ جی اب بن جائیں، یہ ہائی ویز بن جائیں، موٹر ویز بن جائیں. ہماری فیسینیشن ان چیزوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم چین کی مدد سے پاکستان کے نوجوانوں کو ہنرمند بنا دیں، پاکستان میں 1000 ٹیکنیکل کالج بنا دیں، پاکستان میں 50 ٹاپ کی یونیورسٹیز بنا دیں. ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ ہماری انسانی امتیاز صاحب، ریسورس کو یہ معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کی، یہ اپنی حکومتیں ہی بنا لیں تو بہت بڑی بات ہے. مطلب آگے جو میں سوال رکھنے والی ہوں آپ کے سامنے بھی اور پیپلز پارٹی اور باقی پینلسٹ کے سامنے بھی، مطلب میرے لیے تو یہ بہت بڑا سوال ہے. آئی ڈونٹ نو، آپ نے تو خیر زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، پولیٹیکلی بھی بہت سے حکمران دیکھے ہیں، بہت سی اپوزیشنز دیکھی ہیں. مجھے الاؤ کرے آگے بڑھنے کے لیے تاکہ وہ میں سوال رکھ سکوں. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ شہباز شریف کی پی ایم ایل این کی حکومت بنانے والے بھی آپ لوگ تھے اور اب حکومت گرانے والے بھی آپ لوگ ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ تازہ ترین خبر جو آج کی ہے، نوید قمر صاحب کو کوٹ کر کے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ 8 اگست کو جو حکومت ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے، اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے. وہ اسمبلی اور وہ حکومت جس کا لاسٹ ورکنگ ڈے 12 اگست ہونا چاہیے. 4 دن پہلے کیوں سر؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، جو آپ نے کچھ بات کہی وہ کوئی آدھا سچ اور آدھی غلط فہمی میں کہہ سکتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل یہ حکومت بنائی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی برڈن شیئرنگ بھی کی. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی چلے. کئی فیصلے جو سخت فیصلے تھے پی ایم ایل این کی طرف سے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں اون کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی جگہ پہ بھی حکومت کو کمزور نہیں کیا. اب حکومت بھیجنا جانا 8 اگست ہو یا 12 اگست ہو، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 12 کو جائے تو 12 کو جائے گی. پیپلز پارٹی کون سا نو کانفیڈنس موو کرنے جا رہی ہے کہ 8 کو ہم توڑ دیں گے. پی ایم صاحب کی وہ وش ہونی ہے کہ وہ 8 کو جانا چاہتے ہیں یا 12 کو ٹائم پورا کر کے جانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. پیپلز پارٹی اس اتحاد میں شامل ہے اور بالکل پیپلز پارٹی آخری دن تک اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. کسی بھی حوالے سے پیپلز پارٹی پہ یہ ذمہ داری نہیں آئے گی کہ پیپلز پارٹی ان کے گرانے والوں کے ساتھ شامل ہے. تو سر یہ مشورہ پھر کیوں دیا جا رہا ہے 8 تاریخ کا؟ پھر 4 دن رہ گئے ہیں، پورا کرنے دیں ٹینیور اسمبلی کو. دیکھیں، ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم کچھ چیزیں غلط سمجھیں گے، کچھ چیزیں ٹھیک سمجھیں گے. اختلاف رائے ہونا ایک اپنی جگہ پہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس حوالے سے کوئی اختلاف ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں اتحادی حکومتوں میں اختلاف رائے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر انہیں بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے حل کر لیا جائے تو وہ کامیابی ہے. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اوپنلی آ کے کوئی خبر دے دی ہے کہ 8 تاریخ کو ہم یہ کریں گے. نوید قمر صاحب نے یقیناً آپ سے شیئر کیا ہے تو وہ چونکہ کنسرن پرسن ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پلان ہو کہ اس حکومت کو گرا دیا جائے. 12 اگست کو جو اپنی مدت پوری کر رہی ہے، 8 اگست کو اس کو گرا دیا جائے. یہ اس طرح کی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کوئی اور ضرور ہوگا. ہاں، جہاں تک آپ کی باقی گفتگو کا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ بالکل ہمارے پاس تنقید بھی ہونی چاہیے، احتساب بھی ہونا چاہیے، اور سیاستدانوں کا تو خاص کر کے ہونا چاہیے کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس عوام نے وہ ذمہ داریاں سونپی ہیں جن کے وہ جواب دہ ہیں، اور ان کو بالکل جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی پیمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو برا ہو وہ سیاستدانوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے اور جو اچھا ہو وہ اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا. حسن مرتضیٰ صاحب، اگر یہ والی بات سیاستدان ہی کریں، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ دینا یا زرداری صاحب کے مشورے پر شہباز سرکار کا بنانا ایک سیاسی غلطی تھی، تو اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں، ہم اس کو ڈیفینڈ بالکل نہیں کرتے.
وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے, وہ رائے دے سکتے ہیں. فضل الرحمان صاحب انتہائی قابل احترام سیاستدان ہیں, ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ اپنی رائے رکھتے ہیں, ان کا رائے رکھنا ان کا حق ہے, اس کا اظہار کرنا ان کا حق ہے. اس کے لیے کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہوں وہ درست ہو, وہ ان کی اپنی رائے ہے, اور ان کی رائے پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہال بھائی, مولانا فضل الرحمان صاحب کل سے خبریں آ رہی ہیں پبلکلی وہ اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اس ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے کہ یہ جو کھانے کھائے گئے ہیں ابو دھابی دبئی میں نواز شریف صاحب اینڈ پیپلز پارٹی اینڈ زرداری صاحب نے مل کر کے, وہ کچھ خاص خوش نہیں ہیں, اور بلکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر سارا نزلہ اس طرح سے گرا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب کے مشورے پر شہباز سرکار بنائی گئی اور یہ جو مشورہ تھا یہ بالکل غلط تھا اور یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے. تو سر آپ ان کی یہ ناراضگی دور کریں گے کہ آپ اپنی جو انڈرسٹینڈنگ آصف علی زرداری صاحب کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی, نواز شریف صاحب کی جو چل رہی ہے, آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہی رہیں گے؟ بنش ہماری سب کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم سب کے ساتھ الحمدللہ کمفرٹیبل ہیں. نہیں نہال بھائی, سب کے ساتھ نہیں ہے, آپ لوگ کی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ. سر آپ مکمل کر لیں. نہیں, سب کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا, آپ مکمل کر لیں. جو سن تو لو نا, جو حکومت میں ہے, جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں, ان کے ساتھ ہماری کمفرٹیبلٹی ہے. یہ ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کہ ہم پاکستان کو اس گرداب سے باہر نکالیں, اس بھور سے باہر نکالیں, اس میں ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے. اور ایک بات ریسٹ ایشور کہ نہ میں تھا وہاں, نہ مولانا صاحب تھے, ان کے لیے بڑا احترام ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ ابو ظہبی یا دبئی میں کیا میٹنگ ہوئی, کس حوالے سے میٹنگ ہوئی, آیا میٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور کتنی بار میٹنگ ہوئی, میٹنگ کا ایجنڈا. یہ ایک صرف ایک لوگ اپنا ایک تجزیہ کر سکتے ہیں اپنے اور اپنی رائے دے سکتے ہیں, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ریسٹ ایشور کہ جتنا احترام, جتنا محبت, جتنا خلوص مولانا صاحب کے لیے تھا اتنا ہی کسی اور کے لیے اور ہمیشہ رہے گا. اب رہ گیا شہباز شریف صاحب, تو شہباز شریف صاحب اس لیے وزیر اعظم بنے کہ شہباز شریف صاحب کی جو پارٹی تھی وہ پارٹی سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی, جس کے پاس سب سے زیادہ ممبر پارلیمنٹ یا ایم این اے تھے. اسی کا قائد, اسی کا پارلیمانی لیڈر وزیر اعظم بنتا ہے, اور وہ ہمارے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہے اور ہمارے پارٹی کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہے. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوئی. نہ ان کو آصف زرداری صاحب نے بنوایا ہے, نہ شہباز صاحب, فضل الرحمان صاحب نے, نہ ایم کیو ایم, نہ پی این. ان کو اس تعداد کے ایم این ایز نے بنایا ہے جو سب سے زیادہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. ٹھیک ہے, شکر ہے نہال بھائی, آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ نواز شریف نے ان کو کہا تھا کہ بن جاؤ وزیر اعظم. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے سر, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. مجھے امتیاز عالم صاحب کو بھی شامل کرنا ہے, ہی اسمائلنگ, آئی ڈونٹ نو وٹ میکس ہم اسمائل, لیکن جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ول بی بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امتیاز صاحب, سیاسی منظرنامہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں سے شروع کریں کہ جو 8 اگست کی ڈیٹ آئی ہے, واٹ میڈ پاکستان پیپلز پارٹی گیو دس ایڈوائز ٹو پی ایم ایل این اینڈ ٹو ریسٹ آف دا گورنمنٹ, نمبر 1. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایڈریس کر لیجئے گا کہ اگلا آپ کو اتحاد یا صف بندی کیا نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ اگر میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بات کروں, کیا وہاں پر آپ کو مولانا اینڈ پی ایم ایل این اکٹھے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی اکٹھے نظر آ رہے ہیں, یا کچھ اور ایڈجسٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو 8 اور 11 کی بحث ہے یہ بیماری بحث ہے. یہ پیپلز پارٹی یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ زیادہ ایگر ہیں کہ یہ اسمبلیاں جلد جلد اپنی عمر پوری کرے اور انتخابات کی طرف جایا جائے. مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں, وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں, ان کی کابینہ کے آدھے درجن اراکین کہہ چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خیال تھا کہ کوئی ایمرجنسی لگے گی اور یہ ہوگا, اکنامک ایمرجنسی لگ جائے گی اور یہ سال بھر کے لیے 6 مہینے کے لیے مدت بڑھائی جا سکے گی, وہ اب نہیں ہے. یہ حکومت جا رہی ہے 12 اگست سے پہلے, اور اس سے پہلے اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا. جہاں تک میرا خیال ہے یا گیس ہے, 2 بڑے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے. عمران خان اور تحریک انصاف, مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو آپ اسے غیر قانونی قرار دے سکتے ہیں, اور نہ ہی اتنا وقت ہے, اور نہ ہی شاید ویسا مواد ہو. دوسری بات, مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ
عمران خان کو اب ملٹری کورٹ میں سمری ٹرائل کے ذریعے سزا دے کے انتخابی عمل سے باہر کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ فوج نے پہلے 9 مئی کو تحمل کا مظاہرہ کیا تھا. لگتا ہے کہ ویسا ہی تحمل شاید پھر مناسب لگے فوج کو، کیونکہ اس سے براہ راست فوج کی اور پی ٹی آئی کی کنفرنٹیشن بنتی نظر آئے گی اگر عمران خان کو ملٹری کورٹس میں اپلائی کیا گیا. اور ویسے بھی اگر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو میدان سے آپ نکالیں گے غیر مرئی طریقوں سے، تو اس سے اگلے انتخابات کی جو لیجیٹیمیسی ہے، اس کا اخلاقی جواز جو ہے کافی کم ہو جائے گا اگر ختم نہ ہو گیا تو میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی بھی چاہیے سیاسی قوتوں کو کہ یہ آزادانہ انتخابات کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے ایک باہمی اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں. تحریک انصاف کے جن لوگوں نے 9 مئی کو خلاف ورزیاں کی ہیں، حملے کیے ہیں، ان لوگوں کو آپ سول کورٹس میں ٹرائی کر لیں. انہیں جن کے بارے میں ایویڈنس ہے انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں کوئی زیادہ انگلی نہیں اٹھے گی، لیکن آپ پوری پارٹی کو لپیٹیں گے تو مشکل بن جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف واقعی چوتھی بار وزیر اعظم بن سکیں گے، کیونکہ ابھی تک جو قانون بنا ہے وہ تو اس تشریح سے متصادم ہے جو ایک بینچ پہلے سے کر چکے، انہیں تاحیات نااہل کر چکا ہے. اب اس کی یا تو سپریم کورٹ کا بڑا بینچ بنے اور وہ اس فیصلے کو ریویو کرے اور اسے میاں صاحب کی جو ناجائز اور غیر منصفانہ نااہلی ہوئی تھی اسے ختم کرنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ مجھے رستہ نظر نہیں آتا کہ میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن سکیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس اسنا میں اپنے آپ کو کافی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول بنا لیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کا کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا. یہ جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ یہ سب زرداری صاحب کا کیا دھرا ہے، یہ جو عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد حکومت بنانے کا معاملہ، تو اس میں نواز شریف کے اگر اس میں پورے شہباز شریف شامل تھے اور میاں نواز شریف کی منظوری کے بغیر ایسا ہو سکتا نہیں تھا. یہ لہذا بات ہے کہ صاحب نے وہ حالات بنا دیے کہ نواز شریف کو بات ان کی ماننی پڑی اور اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیوں کو انہوں نے لپیٹ کر طاق میں رکھ دیا. تو لہذا اب مسئلہ یہ ہوگا کہ آیا نون لیگ کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے یا کہیں سے جو عربین ہارس ہیں، یعنی امتیاز صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہوں اور نون لیگ کے امیدوار نواز شریف صاحب ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ خاندانی پکی پارٹی ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کا ایک ہینڈی کیپ ہے اور جو ان کی خوبی بھی ہے. ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ڈچ نہیں کیا یا ان سے وہ ہٹے نہیں ہیں. اختلاف کرتے رہے ہیں لیکن بھائی کے ساتھ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ انہیں ابنڈن نہیں کیا، ان کی غداری نہیں کی، ان کے لائل رہے. یہ لہذا بات ہے کہ وہ اپنے بات میں مصر رہی ہے. ان کی کمزوری بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کیونکہ وہ سارے فیصلے تو لندن سے منگواتے رہے ہیں یا دبئی سے منگواتے رہے ہیں جہاں جہاں نواز شریف تھے. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ جو چوائس ہے ڈیموکریٹک چوائس تو بہت محدود ہو جاتی ہے. ابھی میں سن رہا تھا سندھ کے چیف منسٹر کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ہوں گے ہمارے امیدوار اور شہباز شریف کے نام پہ ہم نے دبئی میں کوئی اتفاق نہیں کیا. یہ سب غلط خبریں ہیں. تو اگلا اگر مقابلہ ہونا ہے تو وہ بلاول بھٹو اور شاید شہباز شریف کے درمیان وزارت عظمیٰ پہ ہو سکے گا. شاید اگلی آپشن یہ بھی ہے کہ کوئی تیسرا امیدوار سامنے لے آیا جائے اگر ان دونوں کے اتفاق نہ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہائیبرڈ رجیم ختم ہوا ہے اور دوسرے ہائیبرڈ رجیم کی تیاری ہے. جو ہمارے جیسے اور آپ جیسے جمہوریت پسند ہے وہ اپنا بستہ لپیٹیں اور گھر میں بیٹھیں. ویل سیمز انٹرسٹنگ سچویشنز آر کمنگ اہیڈ. ایٹ لیسٹ آپ نے جو منظرنامہ کھینچا ہے، مزہ تو مجھے بڑا آیا سن کر کے، لیکن بریک بھی لینی ہے. امتیاز صاحب میرے ساتھ بنے رہیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک اور معاملہ ہے جس کو میں اس فورم پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. اور لگ یہ رہا ہے کہ ایک اور آواز انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اٹھ رہی ہے اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیل پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی حسن مرتضیٰ صاحب، اسرائیل کو پاکستان میں ہونے والی گرفتاریوں پر اعتراض ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں ہونے والی گرفتاریوں پر اعتراض ہے؟ دیکھیں بینش، یہ ہم تو کافی عرصہ سے یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں. جب فورن فنڈنگ کا فیصلہ آیا تھا، ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بیرونی ایجنڈا ہے، یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. افواج پاکستان کو یا پاکستان کے سلامتی اداروں کو نشانہ بنانا، ان کو کمزور کرنا، عوام کی نظروں میں ان کی جو بے توقیری ہے وہ کرنا، یہ کوئی اندرونی ایجنڈا نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے. اور آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. وہ جی آج کے اس بیان کے حوالے سے انسانی حقوقی تنظیموں کو میرے خیال میں فلسطین کے جو حالات ہیں وہ شاید نظر نہیں آتے. ان کو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو شاید وہ نظر نہیں آتا. پوری آپ دنیا کے اندر اگر دیکھ لیں، چیچنیا، بوسنیا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوئی. اور پاکستان کے اندر جہاں پہ آپ کے 9 مئی کا واقعہ ساری دنیا نے دیکھا، احتجاج کرنا سب کا حق ہے، اظہار رائے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے شہداء کا، جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کیا، جن کی بہادری کو، دلیری کو ہندوستانی فوج نے سلوٹ پیش کیا، اعتراف کیا ان کی بہادری کا، کرنل شیر خان، اس کے مجسمے کی جس طرح بے توقیری کی گئی، باقی جو شہداء ہیں ان کے ساتھ جو بے توقیری اور جس طریقے سے ان کی تضحیق کی گئی، اور پھر وہ جہاز ایم عالم کا جس سے انڈیا لرزتا تھا، اس کو اس طریقے سے جلایا گیا جس کو وہ گرا نہ سکا. اپنی قوم نے 9 مئی کو وہ جلا کے رکھ دیا. اس وقت کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور وہ سارا کچھ نظر نہیں آیا. تو یہ ان کا ایجنڈا تھا جس پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. ان کے ایجنڈے کی تکمیل ادھوری رہ گئی، ان کی سازش پکڑی گئی. انہوں نے تو ضرور چیخنا ہے، وہ تو اس اپنے نامکمل ایجنڈے پہ چیخ رہے ہیں کہ وہاں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی آزادیاں، جمہوری آزادیاں، معاشی آزادیاں، یہ ہر شہری کا حق ہے، لیکن ریڈ لائن ہماری پاکستان ہے. ریڈ لائن کوئی بھی ریڈ لائن نہیں ہو سکتا. ہم نے یہاں پہ ایک ریڈ لائن کر دی جی کہ یہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. بھائی عمران خان گرفتار ہوا ہے تو چوری کے الزامات میں ہوا ہے نا. آپ عدالت میں ہو، عدالت میں جاؤ، عدالت بے گناہ کرے تو آپ بے گناہ ہو جاؤ، آپ اپنے آئیوز کے سامنے پیش ہو. دیگر کی عادتیں پیش نہیں ہوتی رہی. آپ پہ چوری کا الزام کسی سیاسی جماعت اور حسن مرتضیٰ صاحب یہ بھی ایک ریڈ لائن ہی ہے کہ جب کوئی باہر سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کرے، چاہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف خود IMF سے کہیں کہ جی ہمیں بروقت انتخابات لے دو، یا چاہے اسرائیل پاکستان تحریک انصاف کے حق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائے. نہال ہاشمی صاحب، اس کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے مختصراً، لیکن مجھے یہ ضرور بتا دیجئے، میں ذرا اسٹیٹس جاننا چاہتی ہوں. انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی اتحادی جو باقی پارٹیز ہیں انہوں نے آپ کو تاریخیں بھی دینی شروع کر دی ہیں. 8 اگست کا ڈیٹ بھی آ رہی ہے کہ جی اسمبلی تحلیل کریں. امتیاز عالم صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک چیز سامنے رکھی ہے، انتخاب 8 اگست 12 اگست ڈیٹیں ایک طرف، لیکن سر پاکستان تحریک انصاف کا اور جو ان کا چیئرمین ہے ان کے خلاف آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. ایک گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آئی ہے سر، اور پھر بھی آپ الیکشنز میں جا رہے ہیں سر. بلیش، سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں کہ ہم اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے. وہ وجود ہی نہیں رکھتا، ناجائز قابض ہے، انسانوں کے زمرے میں نہیں آتا، درندوں میں ہے. جس نے اپنے ملک میں معصوم عورتیں، بچے، بزرگ، بوڑھے، یہاں تک کہ چرند پرند کو بھی نہیں بخشا. پورے دنیا میں اس سے زیادہ ظالم کوئی خطہ نہیں ہے اپنے مخالفین کے لیے. مگر ایک چیز اسرائیل نے صاف کر دیا، ہم جو کہتے تھے نا کہ یہ اس کا ایجنٹ ہے، وہ اس کا ایجنٹ ہے،
یہ اسرائیل کس کے لیے پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کر رہا تھا؟ ایسے ہی ہے کوئی آدم خور دوسرے آدم خور کو کہہ رہا ہو کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ایک آدم خور یہ کہہ رہا ہو دوسروں کو، یہ اس سے بڑھ کے کوئی، اور یہ کلیئر کر دیا اس نے پی ٹی آئی کے لیے کلیئر کر دیا. جو الزام تھا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے بیرونی ایجنڈے اور میشن کیا تھے. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف پورے پاکستان کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کے ہر شعبہ زندگی کو اسرائیل کے ایک درندہ صفت کردار کا بھرپور مذمت کرنا چاہیے اور اس کو ایک دو ٹوک جواب دینا چاہیے کہ اس طرح کی بات تم اپنے ناپاک زبان سے پاکستان کا نام بھی نہ لینا. نمبر 2، جو بات ابھی امتیاز عالم صاحب نے کہا، ہم خوفزدہ بالکل نہیں ہے کسی بھی چیز سے. ہم تو تیار ہیں. ہم اس لیے تیار ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے باتیں نہیں کیے، میاں نواز شریف نے صرف نعرے نہیں لگائے، میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف صاحب بحیثیت سی ایم عملی طور پہ پاکستان کے چپے چپے میں وہاں کے لوگوں کی زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے، وہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے، وہاں کے مصیبت زدہ کو پرامن ماحول دینے کے لیے، وہاں کے کاروبار کو استحکام دینے کے لیے عملی طور پہ کیا. یہ جو پاکستان میں آج انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، یہ انہی کی تو منہ بولتی ثبوت ہے کہ آج پاکستان میں اگر موٹر وے ہو، ہائی وے ہو، تو ہمیں پی ایم ایل این ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کیچ لائن ہے آج کی اور اسی سے ہمیں سم اپ کرنا ہے. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.